बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज आपकी हम मुलाकात करवाएंगे उस शख्सियत के साथ जिनके आबो अजदाद ने कश्मीर की तारीख रकम की थी, आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाया था। जी, मेरी मुराद नौरीन फ़ारूक इब्राहिम जो मेंबर कौमी असम्बली हैं। आज उनसे मुलाकात भी करेंगे और उनसे तारीख़ के हवाले से भी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है कैसे आज़ाद हुआ। आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं नौरीन फ़ारूक इब्राहिम जो मेंबर कौमी असम्बली हैं और ये गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम जो बानी सदर थे आज़ाद कश्मीर के, जिनकी क़यादत में आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ। और गाज़ी मिल्लत वो शख्सियत थे कि 19 जुलाई 1947 अभी पाकिस्तान बना नहीं था, उनके घर श्रीनगर में जो आबी गुज़र गया वहाँ करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर हुई थी। उस तारीख़ी शख्सियत की जो बहू हैं नौरीन फ़ारूक इब्राहिम साहिबा, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानेंगे आज़ाद कश्मीर की तारीख़ के हवाले से, कश्मीर की तारीख़ के हवाले से। नौरीन साहिबा, आपको खुशामदीद और आपका शुक्रिया, आपने टाइम भी दिया। क्या कहेंगी गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, जिनकी क़यादत में आज़ाद कश्मीर आज़ाद होता है, जिनके घर में करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर होती है, कितना फ़ख्र महसूस होता है और उस फ़ैसले को आप किस नज़र से देखती हैं? बहुत शुक्रिया राशिद साहब जी। यकीनन ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं उनकी फ़ैमिली से मुंसलिक हूँ। सरदार साहब की पर्सनैलिटी यकीनन एक बहुत ही पुरवकार और बाकिरदार शख्सियत के मालिक थे और इसमें भी कोई शक नहीं कि हमें बड़ा फ़ख्र है कि तहरीक इल्हाक़ पाकिस्तान उनके घर पर हुआ। लेकिन सच्ची बात आपको मैं बताऊं तो ये फ़ख्र से ज़्यादा हमें बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है, एक कर्ज़ महसूस होता है, क्योंकि जो तहरीक उन्होंने चलाई थी वो पूरे आज़ाद कश्मीर की आज़ादी की तहरीक थी। और आज भी आप देखें कि सरहद के उस पार किस तरह के मज़ालिम हो रहे हैं, किस तरह हमारे बहन भाई, औरतों की असमत और बूढ़ों के साथ जो रवैया ज़ालिमाना रवा रखा हुआ है हिंदुस्तान की हुकूमत ने। तो जब तक ये तहरीक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती और पूरा ख़ित्ता आज़ाद नहीं होता तो उस वक्त तक मैं समझती हूँ कि हमें फ़ख्र ज़रूर है, लेकिन हमें तब फ़ख्र होगा जब ये पूरा कश्मीर आज़ाद होगा। लेकिन इस बात पे तो देखें ना कि जो फैसला उस वक्त गाज़ी मिल्लत के घर हुआ कि करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर होती है, आज भी पूरी कश्मीरी जो है अवाम है, कश्मीरी नस्ल हैं जो लोग, वो आज भी उसी फैसले पे कारआमद हैं और उसी तरीके से वो नारे लगा रहे हैं कि हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान है हमारा। जी, यकीनन देखें उस वक्त में जब सरदार साहब चले गए अपनी अहलिया को छोड़कर, तो यकीनन देखें बहुत बड़ी एक कुर्बानी थी। वो उनकी एक किरदार था, उनकी फैमिली को उनको पीछे छोड़ना पड़ा। और मैं यहाँ ज़रूर आपको बताती चलूँ कि उनका बड़ा बेटा और उनकी अहलिया उस वक्त उम्मीद से थी, वो प्रेग्नेंट थी और उनको छोड़ दिया गया और उनको अपने ख्वाहिशात की, अपने तमाम घर की कुर्बानी देनी पड़ी। और इसके साथ साथ ये भी एक यकीनी बात है कि ज़ाहिर है वो उनके अहले खाना थे तो उनकी इस लिहाज से भी तरबियत हुई भी थी, लेकिन वो सब साबित कदम रहे और घबराए नहीं। जबकि आप देखें कि वो अपनी जान हथेली पे रख के, सर पे कफन बांध के वहाँ से निकले थे और जिस तरह के हालात थे तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो एक मकसद था, एक उनका एक विजन था कि उन्होंने कहा था कि मैं इन मुसलमानों को, अपनी कौम को, अपने लोगों को आज़ादी दिलवा के छोड़ूंगा। और उसके लिए यकीनन उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। और आज भी आप देखें कि तमाम जो कौम है, हम समझते हैं कि न सिर्फ हम तो उनके अहले खाना हैं, तमाम कश्मीर के लोग, ये गाज़ी मिल्लत की शख्सियत थी, उनका एक विजन था जिसने इस खित्ते को आज़ाद कराया। ऐसे ही है जी, बिल्कुल सही है। लेकिन फीलिंग्स उस वक्त क्या हुई होंगी कि आपने फरमाया कि गाज़ी मिल्लत अपनी फैमिली को, अपनी एहलिया को छोड़ के श्रीनगर में तो इस तरफ आए, पुंछ की तरफ आए और ऐसे वक्त में आए जब डोगरा की फ़ौज उनका ताक़ब कर रही थी, उनका पीछा कर रही थी और फिर
وہ خوف بھی تھا کہ کہیں غازی ملت کو نقصان نہ پہنچ جائے؟ جی بالکل، جو ان کی اہلیہ ہیں وہ اس طرح کے ہمیں واقعات بتاتی تھیں. ان کو خود پیدل چل کے پورا بارڈر کراس کرنا پڑا، اور جو ان کی حالت تھی، لیکن وہ یہی بتاتی ہیں کہ وہ ان کو وہ اس طرح سے ذہنی طور پر تیار تھے. انہوں نے کہا کہ میں بالکل گھبرائی نہیں، حالانکہ ان کا ایک بڑا بیٹا جاوید ابراہیم صاحب اس وقت 8-9 برس کے تھے، وہ ان کے ساتھ تھے. تو وہ یہی بتاتی ہیں کہ ہمیں معلوم تھا، اور ہر طرف ان کے خلاف وارنٹ جاری تھے ڈوگرا کی، اور ہندوستان کی فوج ان کے لیے ہر گھر پہ چھاپے مار رہے تھے، اسی لیے وہ جان بچا کے وہاں سے نکلے بھی تھے. اور ان کی ثابت قدمی، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اندر اتنی وہ شخصیت ان کی ایسی تھی، ان کی اہلیہ کی بھی، کہ وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل نہیں گھبرائی، اور میں نے کہا کہ اس مقصد میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں سردار صاحب کا ساتھ اس میں ہمیشہ دوں گی. لیکن غازی ملت بڑے ڈسپلن والے تھے، جس طرح قائد اعظم تھے، بالکل اسی طریقے سے ان کی بھی زندگی گزری ہے. آپ کو ان کے کوئی ایسے واقعات جو یاد ہوں؟ جی آپ دیکھیں کہ قائد اعظم صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ مین آف پرنسپل، بالکل ویسا ہی کردار غازی ملت کا بھی تھا. بڑے باصول، بڑے با کردار. میں ان کے لیے کیا کہوں، ان کے لیے کہوں گی کہ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق. اور ان کا ایک ایسا طرز زندگی تھا جو کہ باقی لوگوں سے بالکل جدا تھا. ان کی ایک ایسی پرسنالٹی تھی کہ آج ہمارے درمیان وہ نہیں ہیں تو ایک اتنا بڑا خلا ہے، نہ صرف ہماری فیملی میں بلکہ پوری قوم میں. اور بہت ہی نرم طبیعت کے تھے وہ، کہ بڑے ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی، دوبارہ رپیٹ نہیں کرتے تھے، لیکن بڑی شفیق اور محبت کے انداز میں بات کرتے تھے. اور بچوں سے خاص طور پر ان کو، وہ مجھے یاد ہے کہ وہ چھوٹی بچوں کو میٹھی ٹافیاں جو بھی آتا تھا اس کو ضرور دیتے تھے، کوئی بچہ بھی، اور بچے بھاگ کے ان کے پاس جاتے تھے. ہمارے سارے بچے بہت ہی محبت. اور میرا جب بیٹا ہوا یہ نوشروان، بہت خوش تھے جی اس کی پیدائش پہ. اور جو بڑا بیٹا تھا ہمارا جو فوت ہو گیا، اس کے لیے بھی بڑے خوش تھے جب وہ پیدا ہوا. اس زمانے میں کرکٹ سے ان کو بڑی شوق تھا، سردار صاحب کو بھی کرکٹ کا، تو نام انہوں نے ہی تجویز کیا تھا کہ محسن، کیونکہ حسن بڑے بیٹے کا نام تھا، بڑے پوتے کا، تو محسن اور حسن انہوں نے رکھا تھا. تو بڑی اور کبھی بھی ملازموں سے کبھی سخت بات نہیں کی، کبھی غصہ نہیں کیا. بس ان کا ایک اورا تھا، ایک جب آتے تھے کمرے میں تو آپ دیکھیں نا، ایک انسان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، تو ہم سب اس سے بہت زیادہ محسوس ہوتے تھے. اور بڑی شفیق اور بڑے پیار سے بات کرتے، اور اسی طرح اپنی زندگی کے تمام قصے سنایا کرتے تھے، ہم سے شیئر کرتے تھے. اور ان کا ایک بڑا مزاحیہ بھی ایک ان کا ایک پہلو تھا. مزاحیہ پہلو بھی تھا. بالکل بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ غازی ملت کے جو افکار تھے، جو ان کی سوچ تھی، کہ وہ خود اقتدار میں تھے لیکن اپنی اولاد کو یا کسی کو ایوان صدر تک کبھی اس طریقے سے رسائی نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسی بات کبھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے معاملات میں کوئی فیملی ممبر مداخلت کر سکے. کتنی ضرورت ہے آج اس طرح کے لوگوں کی سوچ کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو؟ جی یقیناً اب بڑا فقدان ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے لیڈروں کی، اس طرح کی سوچ کے لوگوں کی، جو کہ ایک بامقصد زندگی گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ فولش مین لیوز فار منی اینڈ اے وائز مین لیوز ود اے پرپز. تو جب آپ کی زندگی میں کوئی پرپز نہیں ہوتا تو آپ کی کیا زندگی ہوتی ہے. اور ان کا مقصد کتنا بڑا تھا، ان کی ایک تحریک کتنی بڑی تھی. اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی تربیت، اس ماں کو سلام جنہوں نے ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا. جب وہ 1942 میں بار ایٹ لا کر کے واپس آئے تو ان کو فوراً ہی پروسیکیوٹر کی نوکری دے دی گئی. اس کے بعد وہ ڈپٹی ایڈوکیٹ بنے. تو ان کے پاس تو سب کچھ تھا، سرکاری نوکری تھی، سب کچھ تھا. لیکن جب انہوں نے اپنے لوگوں کی حالت زار دیکھی اور وہ ظالمانہ رویہ دیکھا ڈوگرا کے سپاہیوں کا، تو اسی وقت انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا. اور پھر لوک سبھا کے ایک ہی اجلاس میں انہوں نے شرکت کی تھی اور ایک تاریخی تقریر کی.
جس سے کہ تمام ایوانوں میں ایک آواز گونجی کہ یہ اب آزادی کی تحریک چل پڑی ہے. تو تمام اس مطلب ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت یقیناً اب بھی ہے. میں سمجھتی ہوں ہمیں سرحد کے اس پار بھی جہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، میں ہمیشہ جتنے بھی ہمارے حریت کے رہنما ہیں، میں جب بھی ان سے بات کرتی ہوں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ حالات تب بھی ایسے ہی تھے جو آج ہیں، لیکن ایک لیڈرشپ کا فقدان یقیناً ہے. ایک چھتری کے نیچے ان سب کو جمع کرنا ہے اور ان سب کو ایک ہی مقصد کے لیے آگے بڑھنا ہے اور لڑنا ہے. بالکل صحیح. یہ بڑی بات تھی کہ اس وقت آپ دیکھیں گے لیڈرشپ بھی بہت بڑی بڑی لیڈرشپ تھی، بڑے بڑے لیڈر تھے، اور غازی ملت جو سب سے کم عمر تھے ان کی سربراہی میں سب لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، اور پھر آزاد کشمیر آزاد ہوا. بالکل ناظرین، ہم بریک کی طرف بڑھیں گے، یہاں بریک لیں گے، اور بریک کے بعد غازی ملت کی زندگی کے حوالے سے اور یوم تاسیس کے حوالے سے، آزاد کشمیر کا جو یوم تاسیس ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ڈاکٹر سردار محمد کلیم خان صاحب، جو سکالر ہیں، تاریخ دان ہیں، وہ بھی ہماری گفتگو کا حصہ ہوں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور نورین فاروق ابراہیم صاحبہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ڈاکٹر سردار محمد کلیم صاحب، جو سکالر ہیں، تاریخ دان ہیں. ان سے بھی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کی جو تاریخ رقم ہوئی تھی، آزاد کشمیر آزاد ہوا تھا غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں، اور ان سے بھی جانیں گے جو تاریخی حقائق ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا پہرا دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل غازی ملت کا جو کردار تھا وہ بے مثال تھا، اس کردار کو اگر لے کے چلیں تو یقیناً بڑی کامیابی ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر ہم آج جو صورتحال ہے، جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، تو اس میں یقیناً ہمیں اپنے ہیروز کو ڈیفائن کرنا ہے. ہم نے ان کے کردار کو، ان کی جو جدوجہد ہے، کس طرح انہوں نے اپنی موومنٹ شروع کی، تحریک آزادی کس طرح شروع کی، اس کو یقیناً اپنی نئی نسل کو اس سے روشناس کرانا ہے. تو اس کے لیے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. صحیح ہے. اور جو کہ میں نے وفاق میں تو جہاں پر یہ مطالعہ پاکستان ہے، اس میں کشمیر کے چیپٹر میں میں نے ان سے درخواست کی ہے، شفقت محمود صاحب سے، کہ غازی ملت صاحب کے نام سے ایک چیپٹر بنایا جائے اور اس میں شامل کیا جائے. اسی طرح آزاد کشمیر کے نصاب میں بھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم تاریخ کو، جو قومیں اپنی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتی تو پھر ان کا فیوچر بھی اتنا تابناک نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنی نئی نسل کی بہت زیادہ اس میں ان کو گائیڈنس دینی ہے، اور یہ پرسیپشن کا دور ہے. اگر آپ ان کو پرسیپشن ان کی بنائیں گے، اور جو دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، اس میں میڈیا کو بڑا کردار ادا کرنا ہے، ہمارے جرنلسٹ کو بڑا کردار ادا کرنا ہے، پالیسی میکرز کو بتانا ہے کہ در حقیقت سچویشن کیسی ہے. صحیح بات ہے. یہ ہمیں کرنا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بے مثال کردار کے حوالے سے کہ ایک تاریخ رقم ہوئی کہ سب سے کم عمر جو غازی ملت تھے، ان کی سربراہی میں بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے؟ یہ پہلو راشد آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور کئی دفعہ میری جو تحریر ہیں ان میں نے دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. اور ٹائمز میگزین نے اپنے 1948 کے شمارے میں لکھا ہے کہ دی ینگیسٹ گوریلا لیڈر اکراس دی گلوب، دنیا کا نو عمر ترین گوریلا لیڈر، کہ وہ 31 سال کی عمر میں ایک قوم آزاد کراتا ہے، اور اس کے بعد اس قوم کا بانی صدر ہوتا ہے، اور اس قوم کا معمر ترین صدر ہوتا ہے، سب سے بزرگ ترین. اور جو سب سے بڑا تاریخ کا ایک درخشاں پہلو ہے کہ میرے پاس وہ اس دور کے اخبار موجود ہیں جس میں غازی ملت نے سب کانٹیننٹ کے نقشے کے اوپر ہائی لائٹر سے ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے کہ یہ علاقہ ہے جو پاکستان کے ساتھ علاق کرے گا. اس وقت میڈیا نہیں تھا، پھر وہ لوگوں کو جا کے یہ فزیکلی بتاتے تھے کہ یہ جہلم بہہ رہا ہے،
یہ اس کے اس طرف ہمارے بھائی رہتے ہیں، ہمارا سوشل ریلیجیس اور ہمارا تمام کلچر ملتا ہے، اس لیے ہمیں آزاد ہونا ضروری ہے۔ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیں جو صورتحال ہے، بڑے اتفاق کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 24 اکتوبر 1837 کا جو گوریلا لیڈر ہے سردار شمس خان، وہ شہید ہوتا ہے۔ 100 سال بعد اسی قبیلے کا ایک گوریلا لیڈر جو ہے 24 اکتوبر 1947 کو اس تحریک کو دوبارہ زندہ کر کے تو یہ خطہ آزاد کراتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اس میں اگر یہ تحریک ہو جائے کہ آزاد کشمیر کے نصاب میں بھی اور آزاد کشمیر کی مختلف جو یونیورسٹیز ہیں اس میں جو بزرگوں کی تاریخ ہے اور پھر تصاویر سمیت وہاں اگر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان نسل ہے ان کو سیکھنے کا بھی موقع ملے اور پھر وہ کردار سازی کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مورخین جو ہیں وہ تو تاریخ لکھ کے اب ہم نے ان کو کمپائل کرنا ہے اور ان کو نصاب کا حصہ ہی بنانا ہے، تو اس پہ یقیناً اس دفعہ ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ میں کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی ہوں اور ہم نے یہ پروپوزیشن بنا کے بھی دی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد یہ نصاب کا حصہ بنیں گے۔ اور باقی جس طرح قائد اعظم کی شخصیت ہے، جس طرح سردار صاحب نے جو ان کے بڑے فیوریٹ علامہ اقبال صاحب کی شاعری سے بڑے متاثر تھے، ان کی خودی کا جو فلسفہ ہے اس سے بڑے متاثر تھے، تو یہ تمام چیزیں ایک نوجوان کے کردار کو سنوارتی ہیں۔ اور اگر آج کے نوجوان نے کوئی موٹیویشن لینی ہے تو یقیناً وہ اپنے آباء و اجداد کی جو ان کی جدوجہد تھی، جو ان کی قربانیاں تھیں، اسی سے وہ حاصل کریں گے اور وہ جذبہ اپنے اندر لائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب تاریخ کے اس حصے کی طرف ہم جائیں گے کہ تاریخی حقائق کیا ہیں۔ اگر ڈوگرا نے اعلان کیا تھا تو وہ ڈاکومنٹ کہاں ہے؟ وہ کوئی دستاویز تو ہوگی نا؟ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے اوپر اس طرح کا کام نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا، اور اس وقت بھی سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو دو چیزوں کو سوشل میڈیا، حالانکہ ڈسنفو لیب کو ایکسپوز بھی کیا گیا، لیکن میرے خیال ہے ابھی بھی کچھ اس کے پورشن ایسے باقی ہیں۔ یہ میڈیا وار ہے نا، یہ اس طرح سائبر وارڈ ہے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں پہ فوکس کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ 18 اکتوبر سے 22 اکتوبر کے دوران آلریڈی مہاراجہ نے، جو مہاراجہ پٹیالہ تھا، اس کی فورسز کو بلا لیا تھا۔ تحریک جو ہے مہاراجہ سے نجات حاصل کرنے کی، یہ 47 سے پہلے کیا ہے، 1929 سے ایک تحریک چل رہی تھی کشمیر چھوڑ دو کی، جو عبداللہ شیخ عبداللہ نے چلائی تھی، تو یہ اس وقت سے چل رہی تھی، یہ کوئی شورش کے بعد نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد 22 اکتوبر کو اس نے فورسز بلا لی، اس نے یہاں فورسز بلا کے ڈپلائے کر دی، اور جب یہ وہاں کا قتل و غارت شروع ہو گیا، چونکہ ان کا حکمرانی کرنے کا طریقہ کار یہی تھا۔ 1837 میں آپ دیکھیں زندہ لوگوں کی کھالیں اتار دی، پھر ہمارے 1947 جو آباء و اجداد بتاتے ہیں کہ گائے کے ذبح کرنے پہ ضائع موت ہوتی تو مسلمان مر جائے تو 15 روپے جرمانہ ہوتا تھا اس کا، اور یہ بڑا ڈومینیٹنگ ہندو فیکٹر تھا یہاں، اور اس ایریے میں جو رہتے تھے اس علاقے میں ہمارے میں وہ برہمن تھے جو ٹاپ رینکنگ تھے ان کے۔ تو 22 اکتوبر کو تو پہلے ہی اس نے بلا کے، اور گھر جلنے شروع ہو گئے تھے مسلمانوں کے، املاک چھینی، جیسے ابھی ہو رہا ہے، ابھی جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو سپیسیز وہاں رہ گئی تھی شیخ عبداللہ کی، یہ تو پرو انڈینس تھے، انہوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ صحیح بات ہے۔ ان سے بھی آج اگر وہ مفتی کی بیٹی بول رہی ہے، محبوبہ مفتی بول رہی ہے، یا فاروق عبداللہ کا بیٹا بول رہا ہے، تو یہ ان کا کیا درا ہے سارا، بلا لی گئی تھی۔ جب انہوں نے یہ کر دیا تو 24 اکتوبر کو جب یہاں بغاوت ہوئی، یہاں سے جب مجاہدین جو ہیں وہ کھڑے ہوئے سردار صاحب کی سربراہی میں، تو جب یہ حکومت قائم ہو گئی تو 26 اکتوبر کو جا کے اس نے ہلاک کیا، جبکہ 24 اکتوبر کو اس کے خلاف آلریڈی عدم اعتماد کر کے 1/3 اسٹیٹ کے اوپر حکمرانی قائم ہو گئی تھی۔ تو وہ ایک فیک ڈاکومنٹ انہوں نے بنایا کہ انڈین، لیکن وہ پیش نہیں کر سکے، یو این میں بھی پیش نہیں پیش کر سکے۔ اگر یہ ہو گیا تھا علاق 2 منٹ کے لیے، تو نہرو جب یو این میں گیا تو اس نے کیوں کہا کہ سیز فائر کریں اور ہم ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیں گے؟ میڈم آپ کیا کہیں گے کہ ایک طرف تو غازی ملت کے گھر میں قرارداد منظور ہوتی ہے علاقے پاکستان کی، وہ دستاویز تو موجود بھی ہے اور کشمیریوں نے فیصلہ بھی کیا تھا، اور ایک وہ جعلی وہ دعویٰ ہے ہندوستان کا
کہ جی ڈوگرا نے ہمارے ساتھ ہلاک کیا تھا، UN کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اور آج بھی کشمیری اسی فیصلے کو جو غازی ملت کے گھر ہوا تھا اسی فیصلے کو لے کے آگے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 24 اکتوبر کو بیس کیمپ بن گیا، صدر صاحب کیا وہ انہوں نے اپنی حکومت کا، آزاد حکومت کا اعلان کیا، اور اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد 27 اکتوبر کو انہوں نے انسٹرومنٹ آف سکسیشن ڈوگرا نے ہندوستان کی حکومت کے ساتھ مل کر ایک اللیگل ڈاکیومنٹ جس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، وہ اس کی لیگل حیثیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ میجورٹی جو لوگوں کی جو خواہشات تھیں وہ اس کے ٹوٹلی برخلاف تھا، اور آج بھی وہ اسی کا سہارا لیتے ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز میں جب یہ تحریک بھی چلی تو ہندوستان گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں سب سے پہلے کہ یہ قبائل ہماری طرف بڑھتے آ رہے ہیں، وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے تھے. ہندوستان ایک دعویٰ یہ بھی کر رہا ہے قبائلیوں نے کشمیر میں حملہ کیا تھا تو اس وجہ سے ڈوگرا نے ہندوستان کی فوج کو درخواست کی تھی اور اس وجہ سے ہم گئے تھے. نہیں دیکھیں، قبائلی تو ہم قبائلی ہیں بنیادی طور پر، جنہوں نے یہ خطہ آزاد کرایا. 5000 اسکوائر کلومیٹر سدنتی کے جو لوگ ہیں یہ قبائل سے تعلق رکھتے ہیں. مظفر آباد کے سیکٹر میں اپنے کشمیر کے لوگ تھے، یہ کشمیر کے لوگ تھے. دیکھیں نا، میرے ساتھ لائے تو میرا بھائی آئے گا نا. ایسے ہی ہے. تو وہ جو لوگ اپنے بھائیوں کی مدد کے جب آپ نے گاؤں چلانے شروع کر دیے لوگ، یا ابھی حالات دیکھیں نا کہ اس دور میں جب اتنی ماڈرن دنیا ہے اور اتنا سیٹلائٹ کا دور ہے، وہاں انہوں نے لوگوں کی املاک چھین لی. پوری وادی سیج پوری وادی سیج کی ہے لوگوں. آپ یہ مطلب وہاں جو ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 9 دن سے جو بارہمولہ میں یہ جنگلوں میں جو ہو رہا ہے وہاں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے بارڈر سارا سیز کیا ہوا ہے. آپ کی 10 لاکھ آرمی ہے وہاں اور 3 لاکھ آپ کے RSS کے لوگ ہیں جو اندر موجود ہیں. املاک آپ نے لوگوں کی چھین لی، لوگوں کو وہاں سے بسا لیا، نوکری سے نکال دیا کشمیریوں کو. تو میرا تو بس چلے تو میرا تو بھائی ہے وہاں کے ساتھ، میں تو وہاں جاؤں گا، میں قبائلی تو نہیں ہوں، میں فارنر تو نہیں ہوں. تو وہ جو لوگ جنہوں نے جا کے سپورٹ کی وہاں، وہ ہمارے بھائی تھے. مطلب ہمارے بھائی تھے جنہوں نے، جب آپ نے میرے گھر جلانا شروع کر دیا، ہماری عورتوں کو اٹھا کے لے جانا شروع کر دیا، قتل عام شروع کر دیا، تو اس نے سپورٹ کرنی. مجھے یہ بتائیں کہ مہاراشٹر کا جو سپاہی ہے وہ یہاں آ کے کیا کر رہا ہے؟ اس کا کشمیر میں کیا سٹیک پہ لگا ہوا ہے؟ یا جو آپ نے ہندو آگے بسائے RSS کے، جن کو کشمیریوں کی املاک دے دی، ان کا کیا یہاں سٹیک؟ میں نے آپ کے کسی پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی اور یہ ہوا ہے. میں نے کہا جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں رام لال آ کے میرے بھائی کی زمین چھین کے اس پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ رام لال میرا ماما لگتا ہے کہ جب میرے ہاتھ پڑے گا تو مجھے کیا ہوگا؟ یہ لوگ مارے جائیں گے جو وہاں ہیں. چونکہ یہ جب مجھ سے کوئی املاک میری چھینے گا. صدار صاحب کا ایک بڑا زبردست انٹرویو ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں الیکٹ ہو گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اسمبلی کی تقریر میں تو میں نے جب مہاراجا کو بیٹھا ہوا دیکھا تو لال سرخ اس کے گال تھے اور اس کے گلے میں بڑے بڑے وہ ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے. تو کہتے میں نے تاریخ پڑھی تو میں دیکھتا تھا کہ اس نے میرے شمس علی خان اور سبز علی خان کی ملی خان کا خون پیا ہے، اس لیے اس کا منہ سرخ ہے، اور مجھے وہ اپنے باپ دادے کی کھوپڑیاں نظر آتی تھی اس کے سینے. تو وہ ریونج وہ لے کے وہاں سے نکلے. تو یہ جو اس وقت نسل وہاں ہے 25-30 سال کے لوگ، یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں. صحیح بات. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی عزت لٹتے ہوئے دیکھی، مرتے ہوئے دیکھا. تو کل کوئی کہے جی یہ قبائلی ہے، قبائلی نہیں ہے، یہ قبائل پیدا ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ٹائم بھی چونکہ کم ہے اور میڈم آپ سے پیغام لیں گے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو. آپ کی طرف سے کیا پیغام ہوگا کہ آزاد کشمیر 24 اکتوبر کو آزاد ہوا تھا اور وہ کشمیری اب دیکھ بھی رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف؟ میں یہی کہوں گی ان کی یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ان کا خون، ان کا لہو اس دھرتی میں، اس مٹی میں شامل ہے. جیسا کہ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے جو لالے کے پھول نکلتے ہیں وہ اس خون سے تر ہو کے نکلتے ہیں. تو ان کے ساتھ پاکستان کی عوام، ہم کشمیر کے لوگ، ہم سب کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ان کو بھی آزادی کی فضا میسر ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسج دیں گے کہ غازی ملت سردار ابراہیم خان اور باقی جو کشمیری قیادت ہے ان کا یہ خواب تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، قوموں کی زندگی میں تحریک جو ہے، کوئی بھی تحریک آزادی کی، اس کو 100 سال کوئی زندگی نہیں ہے ان کے لیے. میں سمجھتا ہوں 100 سال پورے ہونے والے اور اس سے بہت پہلے یہ آزاد ہو جائیں گے. میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ فیصلہ ہندوستان نے کرنا ہے، اس کی قیمت کتنی ادا کرے. ہر آنے والا دن اس میں نئی روح اور نئے تازہ دم لوگ شامل ہو رہے ہیں، وہیں کی نسل شامل. انڈیجنس تحریک ہے یہ، اب کوئی انفلٹریشن کہیں سے نہیں ہو رہی ہے.
क्योंकि सेटेलाइट मॉनिटर करता है, आपने बॉर्डर सील किया हुआ है, इतनी मैकेनाइज्ड आर्मी डिप्यूट की हुई है, उसके अंदर आपको मार के लोग चले जाते हैं। अब सिर्फ एक टारगेट है उनका, जो वहाँ जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, कि जिसकी माँ बहन भाई बेटा कत्ल हुआ है, वो समझता है मैं मारूँ, मैं मरने से पहले 4 मसल्ला लोगों को मार लूँ, ये बुनियादी तौर पर। और मैं समझता हूँ कि ये नौजवान अपने अज़म में बड़े पुख्ता हैं। मुझे कोई ज़्यादा दूर नज़र नहीं आती आज़ादी। अब उसकी कीमत हिंदुस्तान कितनी अदा करेगा, ये फ़ैसला उसने करना। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया नौरीन फ़ारूक साहिबा आपका, डॉक्टर साहब आपका। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, तारीख़ के हवाले से हमने बात की। गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, जिनकी क़ियादत में आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ था, और उनका ख्वाब था कि कश्मीर पूरे का पूरा आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बने। और यकीनन हम समझते हैं, हम पुरुमीद हैं कि गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान की ख्वाबों की ताबीर आने जा रही है इंशाअल्लाह। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।